کبریائہ عطاۃ المتمردی المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور اس گفتگو کے لیے اس سورے کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا جن کے نشانات 102 اور 103. ان آیات میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا اور خطاب کر کے یہ ارشاد کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش مت کرو. ترجمہ ہے آیت ولا تفرقوا، فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنی ایک نعمت اتاری. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، کہ تم اس نعمت کے آنے سے قبل ایک دوسرے کے دشمن تھے. تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی، تم ایک دوسرے کے قبیلوں پر شب خون مارا کرتے تھے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، کہ تمہارے درمیان انتہائی دشمنی تھی. وہ نعمت آئی فألف بین قلوبکم، اور اس نعمت میں آنے کے بعد تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر. کوئی ایسی نعمت ہے جس نے آنے کے بعد دشمنی کو محبتوں سے بدل دیا. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اس نعمت کے سبب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وکنتم
अला शफा हुफ्रत मिन अन्नार। और देखो हमारा दूसरा एहसान तुम पर ये है, परवरदिगार कह रहा है कि तुम जहन्नम के दहाने पे खड़े हुए व अनक़ज़कुम मिन्हा, तो हमने नेमत भेजकर तुम्हें जहन्नम से बचा दिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह अपनी निशानियों को इसी तरीके से तुम्हारे सामने बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। भाई बहुत दिनों के बाद आपके शहर में हाजिर हुआ, तो अब ये जुमला सुनते जाए कि ये नहीं कहा ईमान लाने वालों से कि बड़े बड़े मकानात तामीर करो। अरे ईमान लाने वालों बहुत बड़े बड़े मकानात तामीर करो, ये नहीं कहा, इसलिए कि मकानात महशर में काम नहीं आएंगे। ईमान लाने वालों से परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि माल जमा करो, इसलिए कि दौलत से ज्यादा बेवफा है दुनिया में कोई नहीं। दौलत से ज्यादा बेवफा कोई है दुनिया में नहीं है। भाई जब तक आपके पास रहे कोई फैज हासिल न कर सके, और जब आपके पास से चलकर खर्च हो जाए, जब आपको फैज मिले, तो जब तक करीब हो फायदा न पहुंचाए, जब दूर जाए जब फायदामंद मिले, तो ये नहीं कहा कि दौलत हासिल करो, ये नहीं कहा कि ऐ ईमान लाने वालों इख्तिदार हासिल करो, ये भी नहीं कहा, इसलिए कि इख्तिदार उड़ते हुए बादल की छांव है, आज इसके सर पर है कल उसके सर पर है। ये नहीं कहा कि ऐ ईमान लाने वालों कसरत नस्ल पैदा करो, इसलिए कि औलाद महशर में काम नहीं आएगी। भाई एक हुक्म दिया, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। भाई ये है वो मंजिल फिक्र जहाँ सुनने वालों को लेकर आना चाह रहा था। ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। भाई अगर तकवा समझ में आ गया तो मेरी आज की मेहनत सुवारत है। तकवा भाई आप तो यही समझते होंगे ना कि मुत्तकी वो है जो टोपी लगाकर मस्जिद में बैठ जाए, नमाजें पढ़ता रहे, भाई ये हो गया तकवा और ये हो गया मुत्तकी। लेकिन नहीं, तकवा खुदा की कसम नमाज का नाम नहीं, तकवा रोजे का नाम नहीं है। बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ और यही से मुझे आगे जाना है। तकवा हज का नाम नहीं है। क्यों ये जुमला मैंने क्यों कहा? भाई तकवा नमाज का नाम नहीं है, वरना बहुत से लोग मुत्तकी होने से माजरत कर लेंगे कि जनाब फुर्सती नहीं है तो नमाज क्या पढ़े, हम मुत्तकी बन ही नहीं सकते। तकवा रोजे का नाम नहीं है, वरना जो भी मरीज होगा वो अपने आप को तकवे से अलग कर लेगा। तकवा हज का नाम नहीं है, वरना जिसके पास इस्तेताअत न हो हज करने की वो जिंदगी भर मुत्तकी बन ही नहीं सकता। तो तकवा न रोजे का नाम है, न नमाज का नाम है, न हज का नाम है, न ज़कात का नाम है। भाई तकवा नाम है फर्ज के एहसास का। ये बात वाले हो जाए तो मुझे आगे जाने में आसानी हो जाएगी। तकवा देखिए बहुत दूर लेके जाना है, बहुत दूर लेके जाना है, लेकिन ये बात स्टैब्लिश हो जाए। तकवा नाम है फर्ज के एहसास का। अब जैसे जैसे एहसास बदले वैसे वैसे फरीदे की अदायगी बदल जाए। अभी मुझसे कबल मेरे बुजुर्ग फरमा रहे थे ना कि पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे सामीन बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने तमहीद में ये चाहा कि कोई ग़िज़ाए फिक्र लेके जाऊं ताकि आप बाद में सोचते रहे। तकवा नाम है एहसास फर्ज का। अब जैसे जैसे फरीज़े बदलते जाए उसकी अदायगी बदलती जाए। मिसाल दूं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। भाई देखिए असलहों का जमाना है, मॉडर्न असलहों का जमाना है। ये जो दुनिया चल रही है वो जदीद तरीन असलहों की दुनिया है। अब किसी शख्स ने असला आपके पास अमानत रखवाया, मेरे मोहतरम सुनने वाले जानते हैं कि मैं कंट्रोवर्शियल बात करने का आदी नहीं, हर फिरके में जो बात हो ना वो मैं पेश कर रहा हूँ। किसी ने असलहा आपके पास अमानत रखवा दिया, आपने अमानत रख ली। अब मुझे इतना बता दें
खैरपुर के मोहतरम सुनने वाले कि अमानत का वापस करना वाजिब है या वाजिब है ना। अब वो शख्स जिसने अमानत रखवाई थी वो आया और आने के बाद उसने कहा कि जनाब मेरा असला वापस करें, मुझे फला शख्स को कत्ल करना है। तो अमानत का वापस करना वाजिब है, लेकिन अगर आपने ये जुमला सुनने के बाद अमानत वापस कर दी तो इल्जाम कत्ल में बराबर के शरीक हो जाएंगे। सोचने वाली बातें हैं। मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में कर रहा हूँ और मकाम तमहीर से बात गुजर रही है। भाई अमानत का वापस करना वाजिब है, लेकिन अगर आपने उस वक्त उस अमानत को वापस किया और उसे वाकई नऊज़ुबिल्लाह किसी को कत्ल कर दिया तो इल्जाम कत्ल में खुदा की निगाह में, अब कानून की निगाह में हो या ना हो, खुदा की निगाह में बराबर के शरीक होंगे। भाई बात तो वाली हो रही था। एक मिसाल और सुनते जाए और इसमें फिक़े जाफरी, फिक़े हम्बली, फिक़े हनफी, फिक़े मालिकी फर्क नहीं है। दरिया बह रहा है और इत्तेफाक से आप दरिया के किनारे खड़े हुए। तो अब ये मसूदा है, सपोजिशन, एक मसूदा। आप दरिया के किनारे खड़े, दरिया बह रहा है, सूरज डूब रहा, ये सारे मसूदे जहन के अंदर रहे, सूरज डूब रहा है और अब आपने एहसास किया कि अब इतना वक्त रह गया है कि मैं असल की 4 रकअत पढ़ूं। भाई दुनिया में खुदा की कसम नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं। तो वक्त कितना बाकी है? 4 रकअत का। अब 4 रकअत आपको पढ़नी है और सूरज डूब जाएगा, तो इतना ही काम कर सकते हैं कि 4 रकअतें नमाज पढ़ लें। अब इत्तेफाक से दरिया पे आपकी निगाह पड़ी और आपने देखा कि एक मुसलमान या एक इंसान डूब रहा है। अगर डूबने वाले को बचाए तो नमाज जाती है, अगर नमाज पढ़े तो वो डूब रहा है, क्या करेंगे? बहुत सीधी सादी बात है, कोई दकीक फलसफा अर्ज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही हल्की फुल्की और बहुत सीधी सादी बातें अर्ज कर रहा हूँ। भाई डूबने वाले को अगर बचाए तो नमाज छूटती है। नमाज का छोड़ना हराम है या नहीं? तो वो हराम था और आज नमाज का छोड़ना वाजिब है। डूबने वाले को बचाना वाजिब है और नमाज का छोड़ना वाजिब है। क्यों? इसलिए कि नमाज की सजा बाद में हो सकती है, डूबने वाले को बचाने की सजा मुमकिन नहीं है। अजीब और बिगड़े, यानी कभी अमानत को वापस करना वाजिब, कभी अमानत को वापस करना हराम, कभी नमाज को छोड़ना हराम, कभी नमाज को छोड़ना वाजिब। भाई बात तो वाले हो रही है ना। अब एक तीसरी और आखिरी मिसाल सुन ले ताकि मुझे आगे जाने में आसानी हो जाए। वो भी मफरूजा फर्ज करें कि आप पैगम्बर अकरम के अहद में, मेरा एक एक मोहतरम सुनने वाला फर्ज करे कि वो पैगम्बर के अहद में मक्के में है और इतने में पैगम्बर आए और उन्होंने कहा कि मुझे पनाह दे दो, अबू जहल तलवार लिए हुए मुझे कत्ल करने आ रहा है और पैगम्बर को आपने पनाह दे दी। ये मफूजा है, फकत मफूजा है। जैसे ही पैगम्बर को आपने पनाह दी, अबू जहल आ गया, तलवार खींची हुई है। उनसे पूछा कि क्या मोहम्मद ने तुम्हारे घर में पनाह दी है? सच बोलेंगे, सच बोल के बताएंगे कि मेरे घर में पनाह ली है। दुनिया के हर मुआशरे में सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है। तो अगर सच बोलकर आपने पैगंबर की निशानदेही कर दी तो इल्जाम कत्ल पैगंबर में खुदा की निगाह में माखूज हो जाएंगे। तो भाई यही आज की हद तक मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि तकवे के मानी ये नहीं है कि हराम हमेशा हराम रहे, वाजिब हमेशा वाजिब रहे, मुबाह हमेशा मुबाह रहे, मुस्तहब हमेशा मुस्तहब रहे। नहीं, जैसे जैसे फरीदा बदले वैसे वैसे अदायगी बदले। कुछ बात वाले हुई, कुछ बात वाले हुई ना। जैसे जैसे फरीदा बदले वैसे वैसे अदायगी बदले। अब मोहतरम सुनने वालों की खिदमत में मैं मिसालें दे रहा था। अरे भाई चले वापस तारीख की तरफ। तारीख ने एक वाकया लिखा और इतना अजीब वाकया कि जिससे मेरा हर मोहतरम सुनने वाला वाकिफ है। भाई को हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाओ और भाई के लिए हुक्म हुआ कि उसे बिस्तर पे लिटा दो। देखिएगा बड़ी नाजुक मंजिल है और ये सारी तमहीद इस मंजिल के लिए थी। हुक्म है एक बड़े भाई को, मैं बुजुर्ग मोहतरम के जुमलों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़े भाई को हुक्म है हिजरत कर जाओ, छोटे भाई को अपने बिस्तर पर लिटाओ। पैगंबर ने
علی کو بستر پہ لٹایا، خود ہجرت کی. اب پیغمبر گئے، بھائی بہت توجہ ہے، پیغمبر گئے ایک غار میں، پیغمبر نے پناہ لی نا، سب کو معلوم ہے، میرے سارے موسم سننے والوں کو معلوم ہے، غار میں پناہ لی. جب غار میں پناہ لی تو اب ادھر سے بندوبست شروع ہوا پروردگار کی طرف. اور وہ بندوبست کیا ہوا بھائی؟ اس بندوبست کو سنے اور احساس فرض کی ادائیگی کو دیکھے. ایک چھوٹا سا خرمے کا درخت تھا، کھجور کا چھوٹا پودا، وہ درخت کا حکم تھا تناور درخت بن جا. پودا تناور درخت بنا. ایک مکڑی تھی، اسے حکم دیا غار کے دہانے پہ جالا تن دے. مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا. جب وہ تناور درخت بنا تو کبوتروں کے جوڑے کو حکم دیا پروردگار نے اپنا آشیانہ بناؤ. اب جانور ہے نا، وہ حکم دیتا جا رہا ہے، مانتے جا رہے ہیں. اگر انسان ہوتا تو انکار کر کے واپس ہو جاتا. یہ تو جانور ہے نا، حکم الہی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اگر انسان ہوتا تو انکار کر کے واپس ہو جاتا. بھائی توجہات مزدور رہے. انہوں نے آشیانہ بنایا، پھر کبوتری کو حکم دیا انڈا دے، اسے انڈا دیا. بھائی یہ سارا بندوبست کیوں ہو رہا ہے؟ میرا موسم سننے والا جہاں جہاں بھی مجھے سن رہا ہے، اب اس سے ایک سوال کر رہا ہوں، بھائی یہ سارا بندوبست کیوں ہوا؟ پودے کو درخت بنایا پروردگار نے، کبوتری سے انڈے دلوائے، مکڑی سے جالا تنوایا. یہ ایسا کیوں کیا پروردگار؟ تو یہ میں سب سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو پروردگار بتلانا یہ چاہ رہا ہے، بھائی بہت توجہ ہے، کہ جہاں محمد ہے وہاں ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہے. پروردگار کے ہجرت کی رات میں 2 منصوبے، جہاں پیغمبر ہے وہاں کبوتری سے انڈے دلوائے، مکڑی سے جالا تنوایا، پودے کو درخت بنایا تاکہ پتہ چلے کہ نہیں ہے. اور جہاں نہیں ہے وہاں علی کو لٹایا تاکہ پتہ چلے کہ ہے. جہاں پیغمبر ہے وہاں جالا تن کے بتلایا کہ نہیں ہے، اور جہاں پیغمبر نہیں ہے وہاں علی کو لٹا کے بتایا کہ ہے. تو اب مسلمان میں ہمت ہو تو وہ خدا پہ اعتراض کرے کہ اپنے محمد کو بچانے کے لیے یہ تقیہ کیوں اختیار کر رہا ہے. سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں، تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں. کہنا پیغمبر چلے گئے اور آیت نے آواز دی. اب وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی شوق رکھتے ہوں وہ توجہ کریں. اب آیت نے آگے بڑھ کے آواز دی. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے کی وہ آیت کہ میرا ہر سننے والا اس آیت سے واقف ہے. بول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل. اب دیکھیں میرا ہر سننے والا واقف ہے نا، ان الباطل کان زہوقا. ابھی پیدوں کے حق آ گیا محمد کی صورت میں. بڑے بڑے نازک مراحل ہیں. کیا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں کو لے جایا جائے. اور جاء الحق، ابھی پیدو کہ حق آ گیا محمد کی صورت میں. وزهق الباطل، اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کی تو تقدیر ہی ہے کہ حق کو دیکھ کر فرار اختیار کر جائے. جہاں فرار ہو وہاں باطل ہے، اور جہاں سما کے قدم ہو وہاں حق ہے. تو اب آیت میں کیا ہے کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا. یہی ہے نا آیت، قیامت تک رہے گی یہ آیت، اس لیے کہ قرآن اب قیامت تک منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے. تو حق آ گیا. کون آیا؟ حق. اچھا وہ ہے کون؟ پیغمبر ہے نا. حق آ گیا باطل بھاگ گیا، یہی ہے نا. تو اب اصول یہ بنا
کہ پیغمبر رہیں گے باطل بھاگے گا. اور ہجرت کی شب میں کیا ہوا؟ باطل رات بھر کھڑا رہا, پیغمبر بھاگ گئے. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہو انہیں متوجہ کرو, آیت جھوٹی ہو رہی ہے نہیں, حق بھاگ گیا, باطل رات بھر کھڑا رہا. تو بھائی اسی لیے جانے والے حق نے اس حق کو بستر پہ سلایا تھا کہ ایک حق جائے گا, ایک حق موجود رہے گا بستر پر. پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من حق, اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ کہنے لگے من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. بھائی بہت 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 توجہ رکھیے گا. یا رسول اللہ من حق, اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ کہنے لگے من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو محمد اپنے زمانے میں حق, اور اب محمد اگر چلے جائیں تو لازم ہے کہ ان کے بعد کوئی حق ہو. تو اب اپنی طرف سے کر رہا ہوں, میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آیات قرآنی سے استدلال کرنے کا عادی ہوں. آج اتفاق سے چند روایتیں پڑھ رہا ہوں, اور شاید سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے تو پھر میں آیتوں کی طرف چلا جاؤں. من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اب اگر رسول نہ ہو تو کوئی ایسا ہونا ضروری ہے, کسی ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو حق ہو. عبداللہ ابن مسعود آئے, کنز العمال میں روایت ہے, دوسرے بزرگوں نے اس روایت کو لکھا ہے. کنز العمال میں ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں حق کی, کبھی حق دکھلا بھی تو دیں. اتنی ساری آیتیں حق کی ہیں, توجہ رہے, کبھی دکھلا بھی تو دے کہ حق کیا ہے. فتبسما, پیغمبر اکرم کے چہرے مبارک پر تبسم آ گیا اور مسکرا کے کہنے لگے کہ روز دیکھتے ہو اور پھر نہیں پہچانتے کہ حق کیا ہے. اس روایت تک لے جا رہا ہوں جو آپ نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اس روایت تک لے جا رہا ہوں, لیکن یہ جملے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں. اللہ کے رسول بتائیں کہ حق کیا ہے, کہا روز دیکھتے ہو اور پہچانتے نہیں ہو کہ حق کیا ہے. کہا اللہ کے رسول اب بھی سمجھ میں نہ آیا. عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں, اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے, کہا آتا ہوا نا کیا کہ روز نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی یہی تو حق ہے. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, ارے بھائی یہی تو حق ہے. یہ کہنے کے بعد پیغمبر نے آواز دی الحق مع علی, ہزاروں مرتبہ سنیے یا نہیں, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. یہ بیان ہے پیغمبر کا. اور اس کے بعد دعا کی اللہم آدر الحق حیث ما دار, پروردگار حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے. حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے. پیغمبر الٹ کے بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار علی کو ادھر بھیج جدھر حق جائے. تو اگر یہ کہتے تو حق آگے ہوتا, علی پیچھے ہوتے. یہ نہیں کہا کہ حق کو ادھر بھیج جدھر علی جائے, یعنی علی آگے. اب جو لوگ علی کے پیچھے چل رہے ہوں گے وہ حق کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت آسان, بہت ہلکے جملوں میں باتیں کر رہا ہوں, اور بہت تفصیلات میں نہیں جانا. بھائی پھر سنیں, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو اب کسی کو انکار ہے حق علی کے ساتھ ہے اس جملے سے؟ نہیں ہے نا, پیغمبر کے زبان سے نکلا. تو اب جتنی چیزیں حق ہوں گی وہ علی کے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بہت ٹھنڈے دل سے سنیں, بہت ٹھنڈے دل سے سنیں. اسے کہ کوئی کنکلوژن دینا ہے, کوئی ریزلٹ دینا ہے, اور اس ریزلٹ کے بعد مجھے آیت کی طرف جانا ہے اور آگے چلا جانا ہے. الحق مع علی, حق علی کے ساتھ ہے. طے ہو گئی نا بات؟ اب جو بھی حق ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا, یہ طے ہے نا. پیغمبر نے کہا تو اب فہرست معلوم کر لو کہ کیا کیا چیزیں حق ہیں. اب جو بھی ہوں گی
اب جو بھی ہوگی وہ علی کے ساتھ ہوگی، ہے نا؟ تو ختم قرآن کے موقع پر اور ختم تراویح کے موقع پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بڑی طویل دعا ہے، لیکن اس کے چند جملے سنتے جائیں. اشہدو، بھائی توجہ رہے، اشہدو ان اللہ حق والرسول حق والموت حق والسؤال منکر ونکیر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنت حق والنار حق. یہ دعا پورے عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے. پڑھنے والا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے، محمد حق ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے. اور پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے. تو اب اللہ کے ساتھ علی، رسول کے ساتھ علی، موت کے وقت علی، اٹھنے کے وقت علی، صراط پر علی، میزان پر علی، جہنم میں بھیجنے والا علی، جنت کی طرف لے جانے والا علی. تو اب کہاں کہاں علی سے بھاگو گے؟ مجھے بہت آگے جانا ہے اور خواہش یہی ہے کہ میرے محترم سننے والے متوجہ رہے. بھائی اب حق علی کے ساتھ ہے نہیں، ایک عجیب و غریب جملہ تاریخ میں، اور وہ تاریخ کا جملہ میں یہ چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. بھائی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس نے یہ جملہ نہ لکھا ہو جو کہنے جا رہا ہوں. میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد علی کی بیعت نہیں کی گئی، سب جانتے ہیں. ایک جملے کے لیے یاد کر رہا ہوں، 24-25 سال گزر گئے، بیعت نہیں کی گئی. ایک دن 25 سال بعد علی مدینے کی گلی سے ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور ہزاروں ہزار کا مجمع آیا. کہا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے. اب اس سے زیادہ احتیاط نہیں کر سکتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ میں نے تاریخ کا ایک طویل واقعہ آپ کے اس وقت بیان کر دیا. بہت طویل واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے جو میں نے 2 جملوں میں بیان کیا. اب اس سے زیادہ نہ احتیاط ہو سکتی ہے نہ اختصاص. بعد وفات رسول کسی نے علی کی بیعت نہیں. 25 سال کے بعد مدینے والے آئے علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے. واقعہ تو سنا ہے نا. علی کہنے لگے، ہاتھ کو پیچھے کھینچ دیا، کہا کہ بھائی بیعت یہاں نہیں ہوگی، یہ گلی میں بیعت کرو گے. ہزاروں ہزار کا مجمع ہے اور 4تھی منزل پر خلافت دینے آئے ہیں بیعت کر کے. 4تھی منزل پر علی کو خلافت دینے آئے ہیں بیعت کر کے. بھائی میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ وہ علی جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا لے گا؟ جناب علی مرتضی بلند پر سلوار. متوجہ رکھیں تو چوتھی منزل پر آئے کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے. علی نے ہاتھ کو اور پیچھے کیا اور کہنے لگے کہ بھائی اگر میری بیعت ہی کرنی ہے تو گلی کوچے میں بیعت نہیں کرواؤں گا. کہا کہ اچھا علی تو پھر بیعت کہاں کرواؤ گے؟ کہا آؤ رسول کی مسجد میں. تاریخوں میں اس لیے یہ جملہ کرو اور مجھے ضرورت نہیں تھی جملے کے کہنے کی. آؤ رسول کی مسجد میں گلی میں اپنی بیعت نہیں لوں گا، میں تم سے اپنی بیعت کرواؤں گا. رسول کی مسجد میں آئے. اب پھر وہی ہزاروں ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی بات. آئے ہزاروں کا مجمع پیچھے آیا پیغمبر اکرم کی مسجد میں علی کے پیچھے مجمع بیٹھا. علی ممبر کی طرف گئے، پہلے سینے پہ بلند ہوئے، دوسرے سینے پہ بلند ہوئے، تیسرے سینے پہ بلند ہوئے. اس مقام پہ جا کے بیٹھے یہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. جانتے ہیں سننے والے جانتے ہیں. اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بات کو بیان کرنے کی، میں تو فقط ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. اب بیٹھے اس مقام پر جو مقام محمد تھا، اور اب تاریخ لکھتی ہے کہ بیٹھ کر سر کو جھکایا علی نے اور دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں میں پیوست کیا اور پیوست کرنے کے بعد سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فقط 2 جملے کہے. یہ علی کی خلافت ظاہری ابھی بیعت ہوئی نہیں ہے، اب ہوگی اس کے بعد خلافت ظاہری کا
پہلا خطبہ ہے. کہنے لگے الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اور اس پروردگار کی حمد ہے کہ آج حق پھر اپنے مقام پر واپس آ گیا. الحمدللہ. بھائی صاحبان فکر اور صاحبان تدبر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے یہ ساری زحمت دے رہا ہوں, کہیں لے کے جانا ہے مجھے سننے والوں کو. الحمدللہ ہے علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. حمد اس اللہ کی, احسان ہے اس اللہ کا کہ آج حق پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. یہ کہہ کے ابھی ہاتھ کی انگلیاں پیبست ہیں, ابھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے ابھی کہ ہاتھ بڑھا دے گا بیعت کرو, نہیں, انگلیاں پیبست ہیں, پھر سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. اب مجمع میں سرگوشی شروع ہوئی. ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے, دوسرا تیسرے سے کہہ رہا ہے, تیسرا چوتھے سے بات کر رہا ہے. مجمع میں ایک شور ہے اور علی سر کو جھکائے خاموش بیٹھے. ایک بار تفصیل سر اٹھایا اور فرمانے لگے ماں ہاذہ نجویٰ بین ایدیکم. بھائی یہ سرگوشی کیا کر رہے ہو, یہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہو. اب کوئی جو بڑا دل والا تھا اور جو بڑا بہادر تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یا علی ہم آپس میں بات یہ کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی سیرت یہ تھی کہ وہ مقام محمد کو چھوڑ کے بیٹھتے تھے, اور تم نے یہ جسارت تھی کہ تم مقام محمد پہ جا کے بیٹھ گئے, وہاں جا کے بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے. بھائی بہت توجہ رہے, وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے, جبکہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رسول کی جگہ پہ چھوڑ کے بیٹھے. بھائی جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا, علی نے ممبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہنے لگے ماں ہاذہ الخشب. ارے یہ لکڑیاں کیا ہیں, میں نے تو دوش محمد پر. اور کتنی نازک منزل ہے کہ بھائی یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں. ممبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں, میں نے تو مہر نبوت پہ قلم رکھے ہیں. یہ جملہ کہنے کے بعد اب علی نے ہاتھ بڑھایا. بھائی یہاں کے لیے میں نے سہمتی دی, اور اب پھر کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین اب اس جملے کو محفوظ کریں. جب یہ جملہ کہہ دیا نا تو اب ہاتھ بڑھایا, کہا آؤ آؤ اور اب میری بیعت کرو. تو بھائی گلی میں بیعت کروا لیتے, نیچے بیٹھ کے بیعت کروا لیتے, مقام محمد پر بیٹھ کے بیعت کروائی تو لوگ دینے آئے تھے چوتھی, اور علی نے وہاں سے بیعت کر کے منوایا کہ یہ چوتھی نہیں ہے پہلی ہے. عجیب محل فکر ہے, جیسے جیسے فرض بدلتا جائے ویسے ویسے اس کی ادائیگی بدلتی جائے. یا ایھا الذین آمنوا, اب ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے میں میں سارے مباحث کو سمیٹ نہیں سکتا, بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, وہ نعمت آئی تم دوست بن گئے, اور فقط دوست نہیں بنے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. میرا محترم مجمع بتائے وہ کون سی نعمت تھی کہ جب وہ نعمت آئی تو دشمن عرب دوست بن گئے. وہ کون سی نعمت ہو سکتی کہ اس نعمت کے آنے کے بعد وہ جو دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو بھائی وہ نعمت تھی ذات پیغمبر. کہیں لے کے جاؤں گا اپنے سننے والوں کو, میں کہیں لے کے جاؤں گا. وہ نعمت تھی ذات پیغمبر, وہ نعمت ہے محمد عربی کا وجود نعمت ہے, اس کا اٹھنا نعمت, اس کا بیٹھنا نعمت, اس کا خطبہ دینا نعمت, اس کا چپ رہنا نعمت, اس کا خوش ہو جانا نعمت, اس کا ناراض ہو جانا نعمت. یعنی میں یہ جو جملے کروں یہ خطابت نہیں ہے, اسے کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ ہدایت نعمت ہے. قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ ہدایت نعمت ہے, اور قرآن ہی نے یہ کہا کہ بھائی ہدایت کیا ہے. اب حوالے کو ذہن میں رکھیں, سورہ اعراف
7वां सूरा कुरान मजीद का। मैं फिर वापस जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ आदम के बेटो सुनो, अल्लाह बोल रहा है, ऐ आदम के बेटो सुनो, मैं तुम्हारे पास हिदायत भेजूंगा, तो जो हिदायत की पैरवी करेगा उसे बचा लूंगा। ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पास हादी भेजूंगा। भाई यही तो फलसफा है, यही तो मंजिल है कुरान फहमी की। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे पास हिदायत भेजूंगा, ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास हादी भेजूंगा। अभी मेरे बुजुर्ग फरमा रहे थे, यानी ये सारा इंस्पायरेशन बुजुर्ग मोहतरम की तकलीफ से है जो मैं सुन रहा था इतने 10-5 मिनट। अभी फरमाया उन्होंने कि रसूल आलिम नहीं है, इल्म है। अभी फरमा रहे थे ना कि रसूल आलिम नहीं, इल्म है। तो भाई उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि रसूल हाली नहीं, हिदायत है। उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि रसूल हाली नहीं, हिदायत है। भाई दलील खतीब किसे कहते हैं? जो तकरीर करे। मुकर्रिर क्या 24 घंटे करता है? तो खतीब वो जो कभी खुतबा दे कभी न दे, मुकर्रिर वो जो कभी तकरीर करे कभी तकरीर न करे। हकीम साहब तशरीफ फरमाए, क्या 24 घंटे नब्ज देखते हैं और दवाई देते हैं? हकीम वो जो कभी इलाज करे कभी इलाज न करे। शायर 24 घंटे शेर कहता है? नहीं, कभी शेर कहे कभी शेर न कहे। तो बात तो बुद्धि वाली होगी। खतीब वो जो कभी खुतबा दे कभी न दे, मुकर्रिर वो जो कभी तकरीर करे कभी न करे, हकीम वो जो कभी इलाज करे कभी न करे, शायर वो जो कभी शेर कहे कभी न कहे, हादी वो जो कभी हिदायत करे कभी न करे। तो मैं ऐसा नहीं भेजूंगा। भाई कुछ बात बात हो रही है। तो अब परवरदिगार ने तय किया कि भाई ऐसा नहीं भेजूंगा जो कभी हिदायत करे कभी हिदायत न करे। ऐसा भेजूंगा जो मुझे समय हिदायत होगा, उसका उठना भी हिदायत, उसका बैठना भी हिदायत, उसका चुप रहना भी हिदायत, उसका बोलना भी हिदायत। वो अगर जंग में जाने को कहे तो जाना भी हिदायत, वो अगर कहे कि करो तो करना भी हिदायत, वो अगर रोके कि रुक जाओ तो रुक जाना भी हिदायत। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अरबी अपने मिजाज की, भाई बहुत तवज्जो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मोहम्मद अरबी अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है, अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत है। यानी कभी खुश होकर अगर किसी को कंधे पे बुलंद करे जब भी हिदायत, और अगर कभी नाराज होकर किसी को घर से बाहर निकाल दे जब भी हिदायत। खुदा की कसम मेरे जुमले को याद रखे, आदम होंगे हादी। ये सारा इंस्पायरेशन बुजुर्ग मोहतरम की तकलीफ से है। मोहम्मद हिदायत, आदम होंगे आलिम, मोहम्मद इल्म। आदम होंगे नबी, मोहम्मद आयन नबूवत। मोहम्मद आयन नबूवत। आदम होंगे मासूम, मोहम्मद आयन हिकमत। अब ये खिताबत नहीं है और इंस्पायरेशन तो मैंने अर्ज कर दिया ना। तो अब जुमला सुनते जाएं। सूरह आराफ मैंने कभी बड़ी तवील तकरीर की है आपके शहर में दाए मुबारक पर, लेकिन अब इस पर रुकूंगा नहीं, फकत हवाला देके आगे बढ़ जाऊंगा, फकत बुजुर्ग मोहतरम की तकरीर से मुस्तकिल होने के लिए। सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान 157। भाई ये आयत का निशान इसलिए कर रहा हूँ कि जाके तर्जुमा देखिएगा और तर्जुमे से जो मैं इस्तिदलाल पेश करना चाह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। वो लोग जो कुरान फहमी का शौक रखते हैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इस्रहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। बहुत तवील आयत है। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ अन्नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब तर्जुमा सुने और बहुत ठंडे दिल से सुने ताकि बात मुत्तसिल हो जाए। वो लोग जो पैरवी करते हैं इस रसूल की, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, 3 लफ्ज़ हैं, रसूल नबी उम्मी, 3 लफ्ज़ हो गए। भाई बहुत ठंडे से सुनिएगा, मैं कभी छेड़ चुका हूँ इस मसले को, लेकिन आज रात उसकी तफसील देना चाह रहा हूँ। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, रसूल है, नबी है, उम्मी, ये 3 अलग अलग लोग हैं नहीं।
یہ تین الگ الگ لوگ نہیں ہیں. ذات ایک ہے, اس کے نام تین ہے. یہ وہ منزل ہے. یہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. رسول کے معنی اگر ایک ہی معنی ہو تینوں لفظوں کے تو قرآن غیر ضروری طور پہ الفاظ کو استعمال نہیں کرتا. جتنی ضرورت جس لفظ کی ہو اتنی استعمال کرتا ہے, تو غیر ضروری تو ہو نہیں سکتا. تو اب ایک لفظ ہے رسول, دوسرا لفظ ہے نبی, تیسرا لفظ ہے امی. معنی نہیں عرض کروں گا, لیکن بزرگ محترم سے تفریح کے سلسلے کو جوڑ رہا ہوں. رسول جو خبر پہنچائے اللہ کی, اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول. اچھا, تو اب نبی جو اللہ سے خبر لے, تو جب لے رہا ہے خبر کو اللہ سے تو نبی ہے, اور جب پہنچا رہا ہے بندوں تک تو رسول ہے. رسول خبر پہنچانے والا, نبی اللہ سے خبر کو لینے والا. کتنے نبی فرما رہے ہیں؟ 1,24,000. یعنی اور بھی فیگرز ہیں, کنٹروورشل ہے یہ بات, لیکن اکثر مشہور یہی ہے. تو نبی کتنے؟ 1,24,000. تو یہ بھرا مجمع بیٹھا, ان میں سے کوئی نبی ہے نہیں, ختم ہو گئی. وہ 1,24,000 پہ ختم ہو گئی. تو سارے انسانوں میں سے نبوت کے لیے کس نے منتخب کیے؟ 1,24,000. صحیح ہو گئی بات. اچھا, تو اب یہ سارے نبی رسول تھے؟ نہیں, جو خبر پہنچانے والے تھے 313. تو 1,24,000 نبی, 313 رسول. یہ بات طے ہو گئی. اچھا, شریعتیں آئیں. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, پیغمبر. آدم اخلاقی نظام لے کے آئے تھے, شریعت لے کے آئے نہیں تھے. تو اب شریعتیں ہیں 5: نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور ہمارے نبی. 5. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم, جو شریعت لے کے آئے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, کہ یہی تو وہ منزل ہے یہاں سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں. نبی جو اللہ سے خبر لے, رسول جو بندوں تک خبر کو پہنچائے, اولو العزم جو اللہ کی نئی شریعت کو دنیا میں رائج کرے. اب اصطلاح سمجھ میں آ گئی نا. تو نبی 1,24,000, رسول 313, اولو العزم 5. اور اب ایک اصطلاح اور رہ گئی, خاتم النبیین. اس پہ نبوتوں کا خاتمہ ہو جائے تو ہو گئی نا بات. عزیزو, خدا کی قسم میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ وقت رائے گا نہ جائے, اس لیے آپ جملے کو ذہن میں رکھیں. یہ جو بار بار دہرا رہا ہوں نا, تو استدلال دینے کے لیے دہرا رہا ہوں. بھائی سارے انسانوں میں سے اللہ نے منتخب کیا 1,24,000 انبیاء کو, سب کو نبی نہیں بنایا. اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے منتخب کیا 313 رسولوں کو, سب کو رسول نہیں بنایا. اور ان 313 رسولوں میں سے منتخب کیا 5 شریعت والوں کو, سب کو اولو العزم نہیں بنایا. اور ان 5 اولو العزموں میں سے منتخب کیا ایک خاتم النبیین کو, سب کو خاتم النبیین نہیں بنایا. تو اب انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے. آ گئی نا بحث اس منزل تک, کیا سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا. بھائی انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی جیسے, اور نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول جیسے, اور رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم جیسے, اور اولو العزم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خاتم النبیین جیسے. تو جب اولو العزم پیغمبر خاتم النبیین جیسے نہ بن سکے تو کیا یہ عرب کے بدو جیسے بن جائیں گے؟ بہت تیزی کے ساتھ مجھے جانا ہے, سامنے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, یہ رسول ہے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا محمد کو. اچھا, پھر اور کیا ہے؟ نبی ہے, پہلے اسے خبر دے چلے. اور اب تیسرا لفظ امی ہے, یعنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. قبلہ آپ یہی فرما رہے تھے نا کہ پیغمبر اکرم پہ اعتراض ہے. قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ پیغمبر اکرم کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ امی تھے, اور امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. تو ایک مخصوص ملک سے, ایک مخصوص طریقے سے کچھ اسلامی عقیدے برآمد کیے جا رہے ہیں. کچھ اسلامی عقیدے ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں, اور ان میں نبی ہم جیسا, نبی کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بہت تیر مار دیا تو نبی ہمارا بڑا بھائی. یہی تو ہے نا, اس سے زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
بھائی اب میں کیسے عرض کروں کہ امی کے معنی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بھائی میں امی کے معنی آج بیان نہیں کروں گا ورنہ دامن وقت میں اتنی گنجائش اگر ہوتی تو میں یقیناً امی کے معنی بیان کرتا. فقط یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امی کے معنی یہ ہو نہیں سکتے کہ جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. بھائی جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. کیا کہا کہ رسول کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. پہلی وہی یاد ہے کیا تھی؟ فرما رہے اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. تو اگر پڑھنا آتا نہیں تھا تو حکم محمل ہو جائے گا. میں بہت سیدھی بہت دو بات کر رہا ہوں. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے اور جمے ہوئے لوتھڑا سے پیدا کیا. اقرا دوبارہ کہا وربک الاکرم. حبیب پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو پہلی ہی وہی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور لکھنے کا بھی ذکر ہے. یہ ہے ان علماء کی قرآن فہمی. اسی لیے میں دس بستہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے دین کے مسائل میں اپنی ٹانگ نہ پھنساؤ. اس لیے کہ دین کے مسائل کی گہرائیاں تیل کے کنووں سے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بات کرتا ہوں کہ میں دین کے مسائل میں تیل کے کنووں سے زیادہ گہرائیاں ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب پڑھو پہلی وہی میں. بھیا درمیان کی وہی نہیں ہے, پہلی وہی ہے. حبیب پڑھو اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے قلم سے لکھنا سکھلایا. اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اسے نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو اب قرآن کی مانے یا مسلمان کی؟ تو اب جملہ یاد رکھیں گے آپ قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا. بھائی تمہارا خیال یہی ہے نا کہ محمد کو لکھنا نہیں آتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. اس میں نہ کوئی فلسفہ ہے نہ منطق ہے. یہ ساری قبلہ آپ کی گفتگو سے مستفید ہے نا. یہ ساری گفتگو میں ایک ہی جملہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. بھائی تمہارا خیال یہ کہ اسے لکھنا نہیں آتا تو جب قلم مانگ رہا ہے تو دے دو. تو دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. تو زبان سے کہا کہ اسے لکھنا نہیں آتا اور دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. تو جہاں زبان میں اور دل میں اختلاف ہو جائے اسی کو منافقت کہتے ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے. کیا آپ نے سننے والوں کو روک رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ امی ہے. اور پھر یہ خاتم النبیین ہے. ابھی میں کر چکا. تو اب نبی اس سے بلند رسول, اس سے بلند اولو العزم, اس سے بلند خاتم النبیین. طے ہو گئی بات. اب میں پوچھتا ہوں اپنے بڑے مجلس سے, بھائی اب ٹھنڈے سے سنیں اور کبھی کبھی ایسے بھی سنا کریں جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. میرے محترم سننے والوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو میرے طریقے گفتگو سے واقف نہ ہو, ہے نا. تو اب جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں اسے آرام سے سنیں. آدم کی شریعت یعنی قانون جو اللہ نے دیا. اچھا اب ایک شخص پیدا ہوا آدم کے زمانے میں, اس نے اس شریعت پہ عمل کیا, کرتا رہا. آدم مر گئے, وہ زندہ رہا. فرق کر رہا ہوں میں. اچھا اب نوح آ گئے, وہ نئی شریعت لے کے آ گئے. اب آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ اب اگر وہ آدم کے شریعت پہ عمل کرتا رہے تو چلے گا؟ کامن سینس کی بات ہے. نہیں, اب شریعت نوح پہ عمل کرو, ہے نا. اچھا اب شریعت نوح کا انسان عمل کر رہا ہے. اگر مر جائے, نوح کے زمانے میں جنتی ہے, زندہ رہ گیا, ابراہیم کی شریعت آ گئی, تو اب وہ شریعت نوح پہ اگر عمل کر کے مرے تو جنت ملے گی؟ اب شریعت ابراہیم پہ عمل کرو. اور ٹھنڈے دل سے سنیے گا, اس لیے کہ آپ یقین فرمائیے کہ باتوں باتوں میں پورا 1 گھنٹہ مکمل ہوا.
اور ابھی جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا نہیں پہنچ سکا. اور شاہ صاحب بتائیں گے کہ ٹرین کس وقت جانے والی ہے. پر محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آج نہیں جا رہی ہے تو مجھے بہرحال بھجوانے سے ایک تبدیل کرتی ہے. سبحان اللہ. لیکن بس اب اپنے سارے محسن سننے والوں سے کل ایک اپیل ہے کہ یہ جو آخری بات کر رہا ہوں اسے ٹھنڈے دل سے سماعت کر لے اور اسے بعد میں جا کے سوچتے رہیں. شریعت آدم کا انسان اگر نوح تک زندہ رہ گیا تو شریعت نوح پہ عمل کرنا واجب ہے. آدم کی شریعت نہیں چلے گی. اور اگر نوح آدم کے زمانے میں مر گیا جنتی ہے. اچھا اب شریعت نوح کا انسان اگر نوح کی شریعت پہ عمل کر کے مر جائے جنتی ہے. اگر زندہ رہ گیا اور ابراہیم تک آ گیا تو اب نوح کی شریعت نہیں چلے گی. ابراہیم کی شریعت پر عمل کرو جب تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. دیکھیں مجھے لے جانا ہے تقوی تک اور وہی تقریر کو ختم کروں گا. اچھا اب شریعت ابراہیم کا انسان ابراہیم آئے شریعت لے کے آئے اس کیا مر گیا جنتی ہے. لیکن اگر ابراہیم چلے گئے اور موسیٰ کی شریعت آ گئی اور وہ زندہ ہے تو اب وہ ابراہیم کی شریعت چلے گی. اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرو ورنہ جنت نہیں ملے گی. اچھا اب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے ایک انسان مر گیا جنتی ہے. اب آگے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ زندہ ہے تو اب شریعت موسیٰ نہیں چلے گی منسوخ ہو جائے گی. شریعت عیسیٰ پہ عمل کرو. اور اب ایک انسان شریعت عیسیٰ پہ عمل کر رہا ہے اور آ گئے محمد رسول اللہ تو اب شریعت عیسیٰ چلے گی. اگر شریعت عیسیٰ پر مر جاتا تو جنتی تھا یا نہیں. اب محمد رسول اللہ شریعت لے کے آ گئے تو اب شریعت محمد پہ عمل کرو جب تو جنت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. یہ اصول سمجھ میں آ گیا. خدا کی قسم اگر اصول سمجھ میں آ گیا تو میری گھنٹے بھر کی محنت سوارت ہو گئی. اب محمد رسول اللہ آ گئے اور انہوں نے کہا توحید کو مانو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی مان کے مر گیا جنتی ہے یا نہیں؟ کوئی مان کے اگر مر گیا تو جنتی ہے یا نہیں ہے نا. اب بدقسمتی سے زندہ رہ گیا حکم آیا کہ نماز بھی پڑھو تو اب صرف اللہ کو ایک ماننے پر جنت ملے گی. اب نماز بھی پڑھو. اچھا اب اگر نماز پڑھ کے مر جاتا جنتی تھا. اب حکم آ گیا کہ ہجرت بھی کرو تو اب ہجرت بھی ضروری ہو گئی. بس سوچے جائیے گا. اچھا ہجرت کر کے اگر مر جاتا جنتی تھا. اب حکم آ گیا کہ جہاد بھی کرو تو اب صرف ہجرت کرنے پہ جنت نہیں ملے گی. اب جہاد کرنے کے بعد ملے گی ورنہ جنت نہیں ملے گی ہے نا. اب جہاد کرنے کے بعد مر جاتا جنتی تھا. اب حکم آ گیا کہ حج کرو ورنہ جنت نہیں ملے گی. تو اب جیسے جیسے زندہ ہے ویسے ویسے احکامات پڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے احکامات پڑھ رہے ہیں جنت کی شرطیں بڑھتی جا رہی ہیں. بات واضح ہو گئی. اگر ہو گئی تو میری محنت سوارت ہو گئی. بس یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے حکم آیا توحید کا کہ اللہ کو ایک مانو. اگر مان کے مر جاتا جنتی تھا. حکم آیا کہ نماز پڑھو. اگر مان کے مر جاتا تو جنتی تھا. حکم آیا کہ ہجرت کرو. اگر مان کے مر جاتا جنتی تھا. حکم آیا کہ جہاد کرو. اگر جہاد کر کے مر جاتا تو جنتی تھا. اب حکم آیا کہ حج کرو. اب اگر حج کر کے مر جاتا تو جنتی تھا. اب حکم آیا کہ زکات دو. یعنی کہ اب زندگی جو بڑھ رہی ہے تو حکم بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر مر جاتا تو جنت مل جاتی ہے نہیں. زندہ ہے اس لیے احکامات بڑھتے جا رہے. تو اب زندہ تھا مسلمان کہ اتنے میں حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو. بہت توجہ ہے بھائی بہت توجہ ہے. اب آخری حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو. تو اگر اتنی ہی علی سے دشمنی تھی تو پہلے ہی مر جاتے. جنت نہیں آتی کیا نہیں ہو جاتی. مزاج دیکھیں بھائی خدا کی قسم. آیت کا مزاج دیکھیں اور امت کا مزاج دیکھیں. آیت میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگی اس لیے بہت زیادہ اس آیت کو دہرانے کی اور ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا
تو کچھ نہیں پہنچایا. یہی ہے نا. کہنے لگے کہا کہ اس کو مولا مانو. کہنے لگے کہ بھائی کہا رسول نے نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لی. کہا رسول نے کہ روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. کہنے لگے رسول ساتھ میں ہجرت کرو, وہ بھی کر لی. رسول نے کہا جہاد میں چلو, اب جیسا بھی ہوا ساتھ تو گئے. رسول نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی, ہے نا. تو اب اگر ایک حکم نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ ہے امت کی ذہنیت, یہ ہے امت کی ذہنیت. یہ اگر ایک رسول نے کہا کہ حج کرو, بھی ساتھ میں حج کر کے آ گئے, سبھی کچھ ہوا نا. تو اگر ایک حکم نہ مانا, اسے مولا نہ مانا, تو کیا فرق پڑ جائے گا, ہے نا. اچھا تو پڑھے لکھے لوگوں, اس وقت رات ہے نا. یہ میں نے کہا کہ اس وقت رات ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دن نہیں ہے, نہیں ہے ضرورت. اس لیے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ رات ہے تو آپ کو سمجھ گیا کہ دن نہیں ہے. تو ایک جملہ کہا جاتا ہے, دوسرا جملہ خود سمجھا جاتا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی عجیب بات ہے. کہنے لگے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھ لی. روزہ رکھو, ہم نے رکھ لیا. کہنے لگے حج کرو, ساتھ میں حج کر لیا. کہا جہاد کرو, اب چلے گئے ساتھ میں جہاد کے لیے. کہا زکات دو, زکات بھی دے دی. تو اگر ایک حکم نہ مانا, اگر ایک حکم ہم نے نہ مانا تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہی ہے نا ان کا اعتراض. تو آیت نے کہا تھا کہ رسول اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اب سمجھ میں کیا آیا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. تقریر تمام ہو گئی. یعنی آیت نے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یعنی اب سمجھ میں کیا آیا کہ اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. میں بات تو واضح ہے نا, غلو نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم. میں تو آپ کے سامنے استدلال پیش کر رہا ہوں. تو بس اب اس جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. محمد بھائی بڑے پیار سے کہا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر, یاسین اے سید و ستار, یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر اے کملی کے اوڑھنے والے. کتنا پیار ہے نا. اور یہاں تیور دیکھیے, یا ایھا رسول بلغ, رسول پہنچاؤ اس پیغام کو, پہنچاؤ. تیور بگڑے ہوئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر تم نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. تیور بگڑے ہیں نا, خدا کی قسم آیت کے تیور بگڑے ہوئے. وہ اگر وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے. میں پڑھا لکھا مجموعہ ہے. اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب اعلان ولایت علی کے بغیر محمد رسول نہ رہ سکے تو مسلمان کہتے رہے گا. اسی کو اصطلاح میں امامت کہتے ہیں. اسی کا نام اصطلاح شریعت میں امامت ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, فقط 2 آیتیں ذہن میں محفوظ ہو جائے اور بس میری محنت سوارت ہو جائے. بھائی امامت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. اس سورہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. قرآن بول رہا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پر وحی کی عمل خیر کرو, فعل خیر کرو. تو اب نبی میں اور امام میں فرق سمجھ میں آیا. نبی پر قول کی وحی ہوتی ہے, امام پر فعل کی وحی ہوتی ہے. وحی اس پر بھی ہوتی ہے, نص قرآنی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم نے انہیں حکم دیا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم رکھنا, صرف پڑھنا نہیں, قائم رکھنا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, زکات دیتے رہنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, ہم نے انہیں امامت کیوں دی؟ کانوا لنا عابدین, یہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے تھے.
नए कलेमा गो नहीं थे, नौ मुस्लिम नहीं थे, नमाजें सीखी नहीं थी। कानू लना आबिदीन, ये आबिदीन का लफ्ज की वर्ड है, कलीदी लफ्ज है। ये हमारे पुराने आबिद बंदे थे, तो हमने इन्हें इमामत क्यों दी? इसलिए कि ये आबिद थे। तो इमामत की पहली शर्त क्या है कि वो आबिद हो, है ना। और अब इमामत की दूसरी शर्त, कभी वक्त होगा तो तफसील में रख करूंगा। सूरह सिजदा 32वां सूरा कुरान मजीद का, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया है। परवरदिगार कह रहा है क्यों? इसलिए कि वो हमारे पुराने सब्र करने वाले बंदे थे। तो इमामत की दूसरी शर्त सब्र। जहां इबादत अपने कमाल पे आ जाए और जहां सब्र अपने कमाल पे आ जाए वहां इमामत है। भाई अली के चाहने वाले बैठे हैं, खानदान अली के चाहने वाले बैठे हैं। ये जो इसरार कर रहा हूं ना जुमले पर, वो इसलिए कि जहन नशीन हो जाए। कानू लना आबिदीन, जहां इबादत हो कमाल पर वहां इमामत है। लम्मा सबरू, अगर साबिर है तो इमाम है। तो शर्त इमामत क्या है? इबादत और सब्र। खुदा की कसम 12 इमामों में कुल एक इमाम ऐसा है जो इबादत में ज़ैनुल आबिदीन है और सब्र में सैयदुस साबिरीन है।